नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल अनाम जो आयात हमने पढ़ी थी वो 65 से 73 तक की थी, उनका रीकैप देख लेते हैं। अहले मक्का से दलाइल जारी हैं आखिरी दर्जे पर, गोया इत्माम हुज्जत हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अजाबों के बारे में बताया जो अजाब इस्तेसाल से तो अलग हैं मगर अपनी नौयत में शदीद हैं। मगर हर एक वाक़े के वकू पजीर होने का भी एक वक्त अल्लाह के यहाँ मुकर्रर है। इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने कोई अजाब लेकर आना है तो उसका वक्त भी उसके पास मुकर्रर है। मुसलमानों को हदायत की गई है कि अगर तुम ये देखो कि लोग अल्लाह ताला की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं तो वहां से उठ जाओ, ये बात तुम्हारी दीनी गैरत के मुतसादिम है। हाँ, मगर हिकमत से अल्लाह का पैगाम इनको पहुंचाते रहो। तुमसे ये सवाल तो नहीं होगा कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाए, मगर ये जरूर पूछा जाएगा कि तुमने पैगाम पहुंचा दिया था या नहीं। और ये लोग जो इनकार पर अड़े हुए हैं, उनकी इनकार की वजह ये है कि दुनिया की जिंदगी के खेल तमाशों में डूब चुके हैं और आखिरत का नहीं सोचते। इनके आमाल इनको काफिर बना रहे हैं और इनके लिए आखिरत में ना कोई हमायती होगा, ना कोई सिफारिश होगी और ना ही फिदिया देने का कोई ऑप्शन होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो टोक ऐलान करने का कह दिया गया कि हम तो कभी हदायत पाने के बाद तुम्हारे खुदाओं को नहीं पुकारेंगे जो ना किसी को कोई फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। ऐसा हुआ तो हम भी तुम्हारी तरह गुमराह हो जाएंगे। जैसे हमने वो एक तमसील पढ़ी थी जिसमें कोई शख्स सहरा में गुम हो गया था। तो वो तमसील किस चीज की थी कि जिनका ईमान और इखलाक गुम हो जाता है और वो हदायत के रास्ते पर नहीं होते, तो वो फिर क्या करते हैं, वो एक तरह से सहरा की खाक ही छानते हैं। तो कहा यह गया कि जैसे तुम सहरा की खाक छान रहे हो, हालांकि हम तुम्हें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने शैतान रहनुमाओं के इम्प्रेशन में होश ही खो चुके हो। फिर हमने रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी के अमाल पढ़े और कयामत का भी कुछ हाल देखा और सूर के बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने हासिल करने की कोशिश की। आज जो हम आयात स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नया सेट है आयात का, वो 74 से लेके 90 तक का है। और इसका एक ओवरव्यू पहले हम देख लेते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ओवरव्यू पहले देखेंगे 74 से 90 तक। सूरत के शुरू से जो बहस चली आ रही थी, यहाँ आकर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है, यानी नुक्ते अरूज पे पहुंच रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अहम दौर हमारी आंखों के सामने लाकर पिछली तमाम बहस को समेट दिया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनसे पहले और इनके बाद पैदा होने वाले तमाम अंबिया का हवाला देकर बताया गया है कि उन सब की दावत वही थी जो ये पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आप इसी हदायत याफ्ता ग्रोह की हदायत की पैरवी करें। किस हदायत याफ्ता ग्रोह की? वो जो ऊपर हजरत इब्राहिम और उनके पहले और बाद में आने वाले अंबिया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आपकी बात नहीं सुनती तो इनको इनके हाल पर छोड़ दें। आपकी जिम्मेदारी दावत और तबलीग की है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद का जिक्र फरमाया कि जो उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम को दी। वैसे तो हजरत इब्राहिम का जिक्र हम सूरतुल बकरा में भी पढ़ के आए हैं, जहाँ बनी इसराइल को ये बात बताई गई थी। बनी इसराइल जो कि हजरत इब्राहिम ही को अपना इमाम मानते थे, कि उनके दीन में के अंदर जो बिदात तुमने यानी बनी इसराइल ने घर ली थी, उनसे वहां पे आगाह फरमाया गया था। लेकिन यहाँ पे किस लेवल की बात होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े को लेकर, कि ये वाक़े का जिक्र इस बात की शहादत में पेश किया जा रहा है। ये बातें थोड़ी थोड़ी नोट करने की हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे कि क्यों ये वाकया पेश किया जा रहा है यहाँ पे। कि जिस तरह अल्लाह की बख्शी हुई हदायत से आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने शिर्क का इनकार किया है और सब मसनूई खुदाओं से मुंह मोड़कर सिर्फ रब्बुल आलमीन के आगे सर तस्लीम खम कर लिया है, इसी तरह यही कुछ कल
یعنی گزری ہوئی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر چکے ہیں۔ اور جس طرح آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں سے ان کی جاہل قوم جھگڑ رہی ہے، اسی طرح کل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی قوم کا جھگڑا ہو چکا ہے۔ اور کل جو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کی طرف سے ان کی قوم کو بھی وہی جواب دیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں جو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور نسل ابراہیمی کے تمام انبیاء کا راستہ رہا ہے۔ اب جو لوگ اس کی پیروی سے انکار کر رہے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ہمیں ایک اور بات ہمیں ریفریش کرنی ہے، ہم نے ڈسکس تو کیا ہے کہ عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہیں، خاص طور پر قریش کے لیے تو یہ بہت ہی فخر کی بات تھی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کے خادم ہیں، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے وہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید کا اور شرک سے ان کے انکار اور مشرک قوم سے ان کی یہ جو آرگیومنٹ ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش کا جتنا بھی یہ فخر اور ناز تھا اور کفار عرب کا اپنے مشرکانہ دین پہ جو بھی اطمینان تھا، جو وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، یہ سارا اطمینان ان سے چھین لیا جائے، ان پر ثابت کیا جائے کہ آج مسلمان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اس مقام پر ہیں جس پر حضرت ابراہیم تھے، اور تمہاری حیثیت اہل مکہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم سے لڑنے والی جاہل قوم کی تھی، تو تم ملت ابراہیم کی پیروی نہیں کر رہے، تم تو ان کے ساتھ جھگڑنے والی قوم کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لیسن سٹارٹ کریں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے پہلے بات ہوئی انٹرو میں کہ جتنے بھی دلائل اب تک دیے گئے ہیں ان سب کا یہ کلائمیکس آ رہا ہے، یہ جو ابھی ہم حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک بڑا اہم واقعہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک کے دلائل کیا تھے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غور کرو یہ زمین اور آسمان یہ کیسے تخلیق ہو گئی ان کی، اور تمہاری تخلیق کیسے ہو گئی۔ پھر کائنات کی نشانیوں پر غور کرو یعنی مظاہر فطرت پر، اور فیصلہ کرو یہ کیسے بن گئے۔ ہر ایک چیز کا اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ اندھے بہرے بن کر نہ رہو، اندھی تقلید نہ کرو، اپنی عقل کے ذرائع آنکھ کان اور دل کا استعمال کرو، اپنے نفسوں کے اندر جھانکو کون ہے وہ جس کو تم تکلیف کے وقت پکارتے ہو، سوچو تمہارے یہ غیر اللہ تمہیں کیا نفع اور نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ان پر غور نہیں کر سکتے یا نہیں غور کر رہے تو پھر قرآن کی آیات پر ہی غور کرو جو کہ تمہیں ساری حقیقت دلائل کے ساتھ بتا رہا ہے۔ دیکھو کہ پیغمبر کس کام کے لیے تمہارے پاس آیا، وہ تو بشیر اور نذیر بن کر آیا، اور تم کیسے ڈیمانڈز لے کے بیٹھ گئے ہو اس کے سامنے، کبھی معجزات مانگتے ہو اور کبھی عذاب۔ اصل ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا علم وسیع ہے، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک عذاب اور وہ معجزات کے بارے میں بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی سنت کے بارے میں پڑھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آیات کا یعنی باقاعدہ اس کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کریں، میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم نا ایک ترجمہ جو ہے وہ گو تھرو کر لیتے ہیں کچھ آیات کا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیونٹ ہے۔ تو یہ میں شروع کر رہی ہوں آیت نمبر 74 سے، جہاں سے ہم آج کا لیسن بھی ہمارا وہیں سے شروع ہوگا۔ ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے، میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا کہ اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
تو مین واقعہ یہی ہے، آگے ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 74 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو الہ بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، قرآن میں ان کو امام الناس، خلیل اللہ اور حنیف مسلمن کہا گیا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے نوجوانی کے دن ہے، جبکہ وہ ایک نتیجے پر پہنچ جانے کے بعد اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن نے ان کے باپ کا نام آزر بتایا ہے۔ تالمود میں ان کے باپ کے کچھ اور نام بھی آئے ہیں، مگر اس نام کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی ہے ان کے باقی ناموں کی۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کیسا تھا جس میں وہ پیدا ہوئے۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے، ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے اس حوالے سے، اور یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ ایک جیسے ریفرنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا باٹم پہ، اس کے فٹ نوٹ پہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک بک ہے سر لینارڈ وولی کی۔ اس بک کا نام ہے ابراہم۔ یہ جو بھی انہوں نے تحقیق کی ہے یہ وہاں سے پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ تو ان کے آگے واقع کے اوپر جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دور ہے اس کے مذہبی اور تمدنی حالات کیسے تھے۔ تو آرکیولوجیکل ڈسکوری سے کچھ جو یعنی ٹیبلٹس وغیرہ ملی، اس سے کچھ اندازہ ہوا کہ کیسے حالات تھے۔ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش، ایک شہر کا نام لکھا ہوا ہے اور، اسکرین پہ دیکھنا پڑے گا۔ واٹس ایپ والے اگر زوم کے جو ہیں پارٹیسپینٹس وہ پکچر شیئر کر دیں واٹس ایپ پہ، کر سکتے ہیں؟ مووی صاحب کر دیجیے گا۔ اوکے ادروائز آئی کین ٹرائی اٹ، ویٹ۔ جی آپ کو پکچر آ گئی ہے، آپ دیکھ لیجیے، گروپ میں نے پکچر ڈال دی ہے۔ اور رائٹ، سو اب دیکھیے، اب اپنی اسکرین پہ اور جو تصویر میں نے بھیجی ہے اس کو دیکھیے۔ جائے پیدائش اور عراق کا شہر ہے۔ زمانہ کون سا ہے؟ 2100 قبل مسیح۔ آبادی کیسی ہے؟ کتنی آبادی ہے اس شہر کی؟ 2.5 لاکھ سے تقریباً 5 لاکھ۔ لوگوں کا پیشہ صنعت، زراعت اور تجارت۔ لوگوں کا مقصد حیات کیا تھا؟ یعنی خالص لوگوں کا جو مقصد، کہتے ہیں نا کس مقصد کو لے کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، کیا ان کا نظریہ نقطۂ نظر ہوتا ہے زندگی کو لے کر، تو وہ خالص مادہ پرستی تھی، یعنی کیپٹلزم، یعنی دولت کمانا، زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ہمارا ہے۔ اور اس چیز کو لے کے پھر یہ ہے کہ سود خوری کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، سخت کاروباری قسم کے لوگ تھے، کاروبار میں جس طریقے سے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اسی طرح ان کے پاس بھی کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، مقدمہ بازیاں آپس میں چلتی رہتی تھیں، ایک دوسرے کے اندر کوئی اتحاد نہیں تھا۔ اور اپنے خداؤں سے جو دعائیں مانگتے تھے، جو ان ٹیبلٹ سے پتہ چلی ہیں، جو اپنے خداؤں سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں اب دیکھیے کہ میں آپ کے سامنے وہ دعائیں رکھ رہی ہوں کہ کیا وہ دعائیں ہیں۔ زیادہ تر دعائیں کیا تھیں؟ درازی عمر، خوشحالی اور کاروباری ترقی کے متعلق وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ تینوں دعائیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ مٹیریلسٹک اپروچ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، یعنی دنیا کی محبت میں ہی گرفتار تھے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، معاشرتی نظام میں طبقاتی تقسیم۔ یہ اگلی سلائیڈ ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کا جو معاشرہ ہے وہ 3 طبقوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 امیلو، یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے جس میں مذہبی طبقہ شامل تھا، حکومتی اور فوجی عہدیداران اس میں شامل تھے۔ دوسرا طبقہ ہے مشکینو۔ مشکینو میں کون لوگ شامل ہیں؟ یہ سامنے لکھا ہوا ہے، تاجر، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ ہیں۔ اور تیسرے تھے اردو، یہ لوگ غلام تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جو کہ ہم برصغیر پاک و ہند کی جب تاریخ پڑھتے ہیں
تو ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں بھی ذات پات میں وہ معاشرہ منقسم تھا. ان کے ہاں بھی 3 ذاتیں تھیں. سب سے ٹاپ پہ برہمن تھے، پھر کھشتری تھے، اور پھر شودر تھے. تو یہاں پہ بھی ہمیں اسی طرح کا وہ نظر آ رہا ہے. اب ان طبقات میں جو امیلو ہیں، سب سے پہلے ان کو خاص امتیاز حاصل تھا. ان کے حقوق باقی طبقات سے الگ ہوتے تھے. ان کی جان اور مال کی قیمت باقیوں سے بڑھ کر ہوتی تھی. تو یہ وہ شہر اور معاشرے کا حال ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی. اور جو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، تو معلوم ہوتا ہے تلمود پہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ امیلو طبقے کے فرد تھے. ان کا باپ ریاست کا ایک بڑا عہدیدار تھا. نیکسٹ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ. اب مذہبی نظام کیسا تھا ان کے ہاں؟ تو مذہبی نظام میں یہ ہے، یہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے کہ بہت سارے خدا موجود ہیں. یعنی جو ٹیبلٹس ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ 5,000 خداؤں کے نام ملتے ہیں ان کے ہاں. اس میں یہ ہے کہ ہر شہر کا ایک ایک بڑا خدا ہوا کرتا تھا جس کو رب البلد کہا جاتا تھا. یہ الگ محافظ خدا ہوتا تھا. آپ کو یہ شروع میں نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ کے. اس کے علاوہ یعنی خاص اور وہ جو خاص بادشاہوں میں کون تھا، سوری خداؤں میں کون تھا جو محافظ ہوتے تھے، یہ جو ہے یہ اونچے درجے کے معبود ہیں جو نمبر 1 اور نمبر 2 پہ لکھے ہوئے ہیں. اس میں جو جس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا جو خاص محافظ خدا تھا اس شہر کا، اس کا نام تھا ننار، جس کو چاند دیوتا کہا جاتا ہے. چاند دیوتا کہتے تھے. تو اس مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام پھر کمرینہ بھی رکھا. دوسرا بڑا شہر اس کا یعنی عراق کا اس وقت لرسا تھا. پہلے ار جو تھا وہ کیپٹل سٹی تھا، بعد میں لرسا کیپٹل سٹی بن گیا تھا. تو لرسا کا جو محافظ خدا تھا، جو رب البلد تھا، اس کا نام شماش تھا، سورج دیوتا. ان بڑے خداؤں کے یعنی یہ 2 بڑے جو خدا تھے، ان کے ماتحت بہت سارے چھوٹے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی تاروں اور سیاروں میں سے یعنی اجرام فلکیات میں سے لیے گئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو زمین سے منتخب کیے گئے تھے. تو یہ جتنے بھی خدا تھے ان کے ہر ایک کی ڈیوٹیز کیونکہ الگ تھیں، تو لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے مختلف خداؤں کو پکارا کرتے تھے. ان کی یہ جو آسمانی خدا ہوں یا زمینی خدا ہوں، ان کو دیوتا جن کو بنایا گیا تھا، ان کی شبیہیں اور بتوں کی شکلوں میں ان کو ڈھالا گیا تھا، اور تمام مراسم عبادت انہی کے سامنے بجا لائے جاتے تھے. طرز حکمرانی کی جب ہم بات کریں، اب طرز حکمرانی بھی بہت انٹرسٹنگ نظر آتا ہے ہمیں ان کے ہاں. یہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے دونوں گروپس. طرز حکمرانی ہے کہ اصل بادشاہ جو ہے وہ ننار کا اوتار ہوا کرتا تھا. ننار کا نام ہم نے دیکھا نا کہ اور کی بات کر رہے ہیں صرف ابھی تک ہم، ٹھیک ہے. یعنی وہ صرف دیوتا ہی نہیں تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا کارخانہ دار، اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا. بہت سارے باغات، مکانات اور زمینیں اس کے مندر کے لیے وقف کی جاتی تھی. اور اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ یعنی یہ جو وقف کیا جاتا تھا وہ تو ایک آمدنی کا ذریعہ تھا نا، اس کے علاوہ یہ جو دوسرا طبقہ تھا نا مشکینو، وہ جو صنعت اور تجارت اور زراعت سے منسلک لوگ تھے، یعنی کسان، ذمہ دار اور تاجر، یہ سب لوگ ہر قسم کا غلہ، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر بھی کیا کرتے تھے. اور ان نظروں کو وصول کرنے کے لیے مندر میں ایک بہت بڑا سٹاف موجود ہوتا تھا. بہت سارے کارخانے مندر کے ماتحت کام کرتے تھے. یعنی مندر جو ہے نا وہ بزنس ہولڈر بن چکا تھا. تجارتی کاروبار بھی بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا. اور یہ سارے کام جو ہیں، اب دیوتا ننار خود تو نہیں آتا تھا نا یہ کام کرنے کے لیے، تو اس کے بہاف پہ پجاری سر انجام دیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ بزنس میں انوالو ہے، کارن فلیکس سے لے کے پراپرٹی کے بزنس تک. تو ہر ملک کی جو یعنی ان کی جو ملک کی جو عدالت ہوتی تھی، عدالتی نظام کیا تھا، وہ عدالت بھی مندر میں ہی ہوتی تھی، اور پجاری اس کے جج ہوتے تھے. ان کے فیصلے، کوئی بھی وہ فیصلہ کریں، وہ خدا کا فیصلہ تصور کیا جاتا تھا. شاہی خاندان کی جو حاکمیت تھی وہ بھی ننار سے ہی وہ لوگ لیتے تھے. جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ننار کا اوتار ہوتا تھا، یعنی دنیا میں جو حکومت کرتا تھا، ہوتا تو وہ انسان تھا جو کہ نمرود تھے وہاں کے اس دور کے. تو کیا ہوتا تھا، وہ بھی معبود ہوتا تھا، وہ معبودوں میں شامل ہوتا تھا، اور اس کی بھی باقی خداؤں کی طرح اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی.
تو یہاں تک ہم نے ان کے یہ حالات دیکھے. نیکسٹ دیکھتے ہیں اخلاقی حالات. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سود خوری، کیونکہ کاروباری طبقہ تھا تو سود خوری بہت زیادہ عام تھی. اس کے علاوہ جنسی گراوٹ بھی ہمیں نظر آتی ہے ان کے اندر، کہ جو ننار کا جو بت ہے، جو جو اس کا بہت بڑا مندر تھا، وہ ایک طرح کا نا ایک بہت بڑا شاہی محل کی طرح کا تھا. اب اس شاہی محل میں رہا کون، کون لوگ رہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ پجاری حضرات ہی رہتے تھے. تو کیا ہوتا ہے ان کے ہاں ایک رواج تھا جس کو وہ ریلیجیس پروسٹیٹیوشن کہتے تھے، دیو داسیاں. تو وہ خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ ان کے آگے یعنی پیش کی جاتی تھی، اور یہ ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ وہ کم از کم ایک دفعہ اپنی زندگی میں یہ کام کریں. تو اب دیکھیں کہ اس میں یہ ایک بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی اخلاقی حالت تھی ان کی. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم ان کو، جی قوم کی تباہی. اب یہ سلائڈ پہ بہت زیادہ انفارمیشن نہیں دی گئی، لیکن اس میں ایک انفارمیشن یہ ضرور دی گئی ہے فٹ نوٹ پہ، اگر آپ دیکھیے کہ کہاں سے اس کی انفارمیشن لی گئی ہے اس سلائڈ کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے ہجرت کر لی تھی. تو ان کی ہجرت کرنے کے بعد ایرانی اقوام کے ہاتھوں پھر کافی زیادہ تباہی ہوئی اس علاقے کی. اور پھر جو لوگ تھے یہاں پہ، ان تباہیوں کو دیکھ کے لوگوں کا یعنی کے جو لوگوں کا عقیدہ تھا اپنے ننار بت کے اوپر، وہ متزلزل ہو گیا، کیونکہ وہ رب البلد تھا، اس کا کام ہی حفاظت کرنا تھا، اور وہ حفاظت نہیں کر پایا تھا. اب اس کے بعد تک دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا کیا اثر ہوا ان کے اوپر. تو وہ تو تعین سے تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی ٹیبلٹس وغیرہ ملی ہیں انہی کے اوپر، اسی کی انفارمیشن کے اوپر ریلائی کیا گیا ہے. تو یہ ایک اور ٹیبلٹ ہے جس سے اندازہ ہوا، جو آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے انفارمیشن، کہ 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی، جس کا بائبل میں نام امرافیل ہے، اس کی قوانین کی مرتب کی ہوئی جو ایک ٹیبلٹ ملی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بھی قوانین اس نے وضع کیے تھے وہ شریعت موسوی سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو یہ بات ایک کہی جا سکتی ہے کہ مے بی کہ ان کی تبلیغ کا اثر بعد میں ہوا ہو. تو یہ اب تک کی جو تحقیقات کے نتائج ہیں، اگر ٹھیک ہیں، اور تو ان سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں جو شرک ہے وہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی زندگی کا نظام ہی اسی عقیدے پر قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ مذہبی اجارہ داری ہمیں نظر آ رہی ہے ہر جو جو زندگی کا فیلڈ ہے اس کے اوپر. یعنی معاشرت میں بھی وہ جڑی ہوئی ہے، سیاست میں بھی وہ جڑا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جو اکانومی ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. تو ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت دے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف بتوں کی پرستش پہ نہیں پڑنے والا تھا، بلکہ اس کا اثر شاہی خاندان کی جو جو معبود بنے بیٹھے تھے، اور جو پجاریوں اور اونچے طبقوں نے جو مراعات حاصل کی ہوئی تھی، یعنی وہ ایک ایلیٹ کلاس بن چکی تھی پوری، ایک پورا انہوں نے سسٹم اسٹیبلش کر چکے تھے. وہ تو پورے ملک کی اجتماعی زندگی اس زد میں آ سکتی تھی جس تعلیم کو لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے تھے. تو یہ ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا. واپس چلتے ہیں. alright. اب کرتے ہیں آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے تھے ملکوت آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ملکوت کو انڈرلائن کر لیجئے، اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز کیسے کیا آیت کا، کہ اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے تھے. یہ اس طرح کس طرح دکھاتے تھے؟ جس طرح اہل مکہ آج تمہیں ہم دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائی ہیں نا ان کو، کائنات کی نشانیاں، کہ دیکھو غور کرو. اسی طرح یہ جو فعل یہاں پہ استعمال ہوا ہے نوریہ، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ حال اور مستقبل، اس کا اطلاق حال اور مستقبل دونوں پہ ہوتا ہے، کہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں اور آگے بھی ہم دکھاتے رہیں گے. ملکوت میں نے آپ سے کہا تھا انڈر لائن کر لیجئے، اس کا مطلب ہے اللہ کی بادشاہت، اور یا پھر اللہ کی سلطنت کے بہت سارے نظارے، جس میں زمین، آسمان اور اجرام فلکی وغیرہ شامل ہیں. اور ان ملکوت پر غور و فکر کرنے کی دعوت قرآن میں بار بار دی بھی گئی ہے. اور کیوں ہم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ہم ابراہیم علیہ السلام کو یہ سب آفاقی مشاہدات کروا رہے تھے، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور بعد میں پھر اسی یقین کو کنوکشن کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر اپنی قوم کے سامنے پیش کرے. یقین کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے سے اوپر والا درجہ، اس کو حق الیقین بھی کہا جاتا ہے. ایمان تو انسان اگر
اس کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم کی روشنی میں کچھ سوچ بچار کرے تو وہ ایمان حاصل کر لیتا ہے. کیا ایمان؟ کہ ہاں ایک خالق ضرور ہے جس نے اس دنیا کو کریٹ کیا، یہ خود بخود نہیں ہو رہا. مگر یقین کیسے آتا ہے؟ یقین مشاہدے، غور و فکر، تدبر اور ملکوت الہی کی تعلیم سے پیدا ہوتا ہے. ملکوت کا لفظ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب ایمان کے ساتھ یقین شامل ہو جاتا ہے تب اس کا اثر انسان کی اپنی ذات سے نکل کر دوسروں پہ بھی پڑنے لگ پڑتا ہے. پھر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، جو آگے جا کے آیت نمبر 83 میں ہم پڑھیں گے. تو یہ مشاہدات جن کا ذکر آگے آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کروائے اور اپنی وحدانیت کی دلیل کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم 83 میں پڑھیں گے. اب یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ملکوت الہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ اس طرف کروائی. اس میں تفکر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو کچھ ہم پوائنٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. ان ملکوت پر غور کرنے سے غور کرنے والے کے ہاتھ وہ چابی لگ جاتی ہے جس سے اس کا نظریہ درست ہو جاتا ہے. یعنی ان ملکوت پر غور کرنے سے انسان کا نظریہ درست ہو جاتا ہے، اور جب نظریہ درست ہو جاتا ہے تو پھر وہ درست عمل کی طرف بھی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. دوسری چیز اس ملکوت میں تفکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نا سوچ ڈیولپ ہوتی ہے ایک بڑے پروسیس سے گزر کے. بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے یا یہ خود بخود پیدا ہوگی؟ کیا اگر اس کو کسی نے بنایا ہے تو وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ کیا یہ دنیا یوں ہی چلتی رہے گی یا کبھی ختم بھی ہوگی؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ساری چیزیں بن بھی رہی ہیں اور مر بھی رہی ہیں اپنے آس پاس. اگر اس دنیا کو کسی نے بنایا ہے تو کیوں بنایا ہوگا؟ بنانے والا کیسا ہوگا؟ اس دنیا میں حق اور باطل کا کوئی معیار ہے یا یہ اندھیر نگری ہے؟ کیا میرے ہونے کا بھی کوئی مقصد ہوگا؟ کیا مجھ سے بھی کوئی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے میرے ڈیڈز کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، میرے اعمال کے بارے میں؟ یا میں آزاد ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ تو جیسے پہلے بات گزری نا کہ فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم اس کا ساتھ دے تو انسان ایک خالق تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، اب ایک یہاں پہ بات یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ اس طرح کا غور و فکر تو ایک سائنسدان بھی کرتا ہے، یہ سارے سوالات تو اس کے ذہن میں بھی آتے ہیں، لیکن اس کا مقصد چونکہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچتا جہاں تک پہنچ کر اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. فار ایگزامپل سورج کی مثال لے لیتے ہیں. وہ سورج کو دیکھتا ہے تو کیا سوچنا شروع کرتا ہے کہ سورج کی انرجی کو کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا کیا ایسے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، کس طرح یہ انرجی پودوں میں کام کر کے خوراک بنا رہی ہے. لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو بنانے والا کون ہے، سورج کو بنانے والا. کیونکہ یہ سورج ایک سیٹ روٹین کو فالو کر رہا ہے، تو کیا یہ خود بخود کر رہا ہے؟ یہ اپنی روٹین بدلتا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ سوچ ہے تو ایک خالق تک پھر پہنچ جائے گا اور اس خالق کی وحدانیت کا بھی پھر اس کے بعد قائل ہو جائے گا. لیکن چونکہ وہ سوچ نہیں ہوتی نا، پھر جب ایسی سوچ آ جائے اور اس کو معرفت تھوڑی سی حاصل ہو جائے تو پھر وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ یہ تو اندازہ ہے بہت ہی زبردست ہستی کا جو بہت زیادہ علیم ہے. مگر چونکہ نہیں سوچتا اس لیے اس کا ویژن براڈ نہیں ہوتا. انبیاء کا ویژن براڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کا غور و فکر ذاتی اغراض یا یہ جو ہم نے جیسے سائنسدان کی مثال لی اس طرح کے فائدے سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو تو خاص طور پر دیتا ہے، مگر اس میں وہ لوگ بھی حصہ پا لیتے ہیں جو ایمانداری سے اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں بغیر کسی پری آکوپائڈ نظریے کے. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں جو میں آپ کو بار بار مثال دیتی ہوں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، کیونکہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کی تھی بات وہاں پہ. کیا پکار اٹھتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب چھا گئی اس پر رات اس نے دیکھا ایک تارا. قَالَ هَٰذَا رَبِّی، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، پھر جب وہ چھپ گیا، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اس نے کہا کہ میں تو پسند نہیں کرتا چھپنے والوں کو. کوکبا کو انڈر لائن کر لیجئے. ربی 2 دفعہ آیا ہے، اس کو بھی، افلا کو بھی، اور قولا بھی 2 دفعہ آیا ہے، قولا کو بھی. تو جیسے میں آپ کے سامنے ترجمے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو ان کے دین کے کھوکھلے پن کو ان کے سامنے بے نقاب کیا اور ان کی گمراہی پر ان کو ملامت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے ہم نے پڑھا، کہ ملکوت دکھا کر حقائق کو ان کے سامنے واضح کیا تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت تمام کریں، اور یہ کام وہ بہت ہی یقین کے ساتھ کریں.
اس کے بعد اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح کیا کہ وہ کائنات کی جن چیزوں کو معبود سمجھ کر پوج رہے ہیں، وہ ساری چیزیں تو خود شہادت دے رہی ہیں اپنے منہ سے بول بول کے کہ وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو کسی اور کتاب میں ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعوت کا انداز بہت انٹرسٹنگ ہے، تو کچھ ان کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ ہر پیغمبر کا ہی دعوت کا نا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے، اس کی بات کرنے کا، آرگیومنٹ دینے کا سٹائل الگ ہوتا ہے۔ تو مقصد تو ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کی معرفت کروائی جائے، بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، لیکن دلائل دینے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت تورات میں وہ انجیل اگر ہم پڑھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی جس انداز میں بات کرتے ہیں، اسے کہانیوں کی فارم میں بات کرتے ہیں، تمثیل کی انداز کہتے ہیں اس کو۔ مگر یہ جو انداز ہوتا ہے، جو بھی کوئی پروفٹ کوئی بھی انداز اپناتا ہے، وہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ سننے والی قوم یا جس قوم کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو بیسیکلی یہ اس مزاج کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رسول کو کس طرح سے دعوت دینی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انٹلیکچولی بہت سمارٹ تھے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو رشد عطا کی تھی۔ رشد کا مطلب بھی انٹلیکچولی سمارٹ ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح دلائل دیتے تھے جو عقل پر بیس کرتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے ایک اور بات البقرہ میں پڑھی تھی کہ وہ ویژنری لیڈر تھے، وہ مستقبل کو بھی دیکھتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا مانگی کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کو پڑھے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ پھر شہر مکہ کے لیے جو دعا مانگی کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس میں ساری نعمتیں نازل کر، تو وہ بھی ان کے ایک ویژنری لیڈر ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔ تو دوسری طرف آپ ابراہیم علیہ السلام اگر انٹلیکچولی اسمارٹ ہیں تو ان کی قوم کا حال کیا تھا؟ بڑے مناظرہ باز قسم کے لوگ تھے، حجت بازی کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت آرام سے کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کا یہ انداز اپنایا کہ وہ اپنی قوم کو اس طرح سے انٹلیکچولی گھیرتے تھے کہ قوم ہینڈز اپ کر جاتی تھی۔ سورۃ انبیاء میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے نا بت توڑنے والا، وہ بت توڑنے والا واقعہ تو ہم نے بچپن میں بھی پڑھا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلایا گیا کہ یہ سارے بت تم نے توڑے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ جو بڑا والا بت ہے اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کس طرح کا تمہارا خدا ہے کہ جو بول نہیں سکتا؟ تو نمرود کے سامنے بھی انہوں نے اسی طرح کی دلیل رکھی کہ وہ چپ ہو گیا جب اس نے کہا کہ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ، وہ بھی ہم البقرہ میں پڑھیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آخری دلیل دی تھی وہ یہی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اتنا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا سورج کو۔ تو پھر وہ بھی چپ ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو چپ کرواتے تھے اور لوگوں کو اپنے احمق ہونے کا احساس ہوتا تھا، پھر وہ اپنا پیغام لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ ایک اور ٹیکنیک کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی توریا سے بھی کام لیتے تھے۔ توریا اب توریا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹول ہوتا ہے اپنی دلیل کو قائم کرنے کا۔ اس میں کچھ یوں ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی دلیل قائم کرنے کے لیے یا اپنی اسکیم کو پورا کرنے کے لیے جو مد مقابل پارٹی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے بات اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ جو مد مقابل ہوتا ہے وہ مغالطے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی آگے مثال آئے گی نا تو آپ وہاں سے سمجھ جائیں گے، مثال اس کی آنے والی ہے آگے جا کے۔ یعنی دو معنی رکھنے والی بات کرنا، ایک بات ایسی کرنا جس کے دو معنی نکلتا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوتا۔ اور کہیں کہیں حضرت ابراہیم کے طریقے تبلیغ میں ظرافت کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو آپ واپس اس آیت کو دیکھیے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈر لائن کرنا ہے ہم نے ایک لفظ افلا۔ افلا کا مطلب ہوتا ہے یہ لفظ اسپیسیفیکلی اجرام فلکی کے چھپ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجرام فلکی جو ہیونلی باڈیز ہوتی ہیں ان کے چھپ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوکب، کوکب سیارے کو کہتے ہیں، یہاں اس کا ترجمہ ستارہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ سیارہ ہوتا ہے۔ جو تارا ہوتا ہے نا اس کو قرآن نجم کہتا ہے۔ اب چونکہ یہ بات اس لیے کوکبہ کا لفظ آیا ہے کیونکہ ان کی جو قوم تھی وہ جس سیارے کی پوجا کرتی تھی وہ وینس تھا، زہرہ، تو اس لیے یہ لفظ آیا۔ تو یہاں پہ نا جو میں نے آپ کو باقی کے الفاظ انڈر لائن کروائے ہیں ان کی اہمیت بھی ساتھ ساتھ آتی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، یعنی تارا دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ قولا، قولا کا لفظ اہم ہے۔ انہوں نے تارا دیکھا ہے تو منہ سے کچھ بولے ہیں، اونچا بولا ہے، زننا نہیں ہے، یعنی انہوں نے سمجھا نہیں ہے، انہوں نے دل میں بات نہیں سوچی، بس کہ اس کو آؤٹ لاؤڈ کیا ہے، بولے ہیں اس کو بلند آواز سے کہا۔ اور ہو سکتا ہے اپنے آپ سے یہ بات کی ہو، لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کوئی بات سنوائی جائے۔
کہا یہ میرا رب ہے. ربی کا لفظ میں نے آپ سے کہا تھا، وہ بھی نوٹ کرتے جائیں. یہ میرا رب ہے، چلو جی اس کی عبادت کریں. اب تو یہ آسمان پہ ظاہر بھی ہو گیا. اب دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونچی آواز میں یہ بات کی ہے، تو جن لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تو ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ اپنے باپ سے وہ ایک بات کر چکے ہیں اس سے پہلے، تو تھوڑا سا ان کو میں بھی اطمینان حاصل ہوا ہو کہ یہ بھی غنیمت ہے کہ ایسا شخص جو باپ دادا کے دین سے بالکل بیزار ہے یہ بات کر رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے ہوں گے. لیکن جب تارا ڈوب گیا یا چھپ گیا تو کیا کہا؟ اب پھر لفظ کون سا ہے؟ قولا. ابھی بھی بولا ہے کچھ، سمجھا یا سوچا نہیں ہے دل میں. کیا بولا ہے؟ ہیں یہ ہمارا رب کہاں غائب ہو گیا؟ تو بالکل اسی انداز سے بات کی، یعنی لوگوں کو سنوایا ہے انہوں نے. اور یہ بھی کہہ دیا بھائی میں تو اس کو پسند نہیں کرتا کہ رب ہو اور وہ ڈوب جائے، یہ کیسا رب ہوا. اب یہ بات، اب پہلے پہلے لوگوں کی سچویشن میں نے آپ کو بتائی. اب جب کچھ لوگوں نے یہ بات سنی ہے تو ان کا وہ اطمینان تو غائب ہو گیا ہوگا نا ساتھ ہی، کہ اچھا وہ تو اب ایک اور سوچ میں پڑ گئے کہ یار بات تو غلط نہیں کر رہا، کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے عقیدے میں ہی کوئی کمزوری ہے. تو ایک نئی فکر میں مبتلا ہو گئے. یعنی میں نے آپ کو وہ بات کی تھی کہ وہ انٹلیکچولی گھیرتے ہیں لوگوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے یہاں پر؟ لوگوں کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ شرک کرنا کتنی بڑی سٹوپٹیڈی ہے. ایک سوچ کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ستاروں کا صرف چمکنا ہی نہ دیکھو، ان کا ڈوبنا بھی تو دیکھو. وہ تارا تو چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ میں نہ خود آیا ہوں اپنی مرضی سے، نہ میں اپنی مرضی سے ڈوب رہا ہوں. ساتھ ہی ایک اور بات ان مشرکوں کے ذہن میں ڈال دی کہ رب کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ محبت کی بنا پہ ہوتا ہے. لیکن شرک میں بندہ جو بھی معبود بناتا ہے نا، اس کا تعلق اس سے محبت کی بنا پہ نہیں ہوتا، ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم نے خدا کو ایک مان لیا اور ان باطل معبودوں کو چھوڑ دیا تو برادری ساری تو ہمارا بائیک آؤٹ کر دے گی. اور دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ کچھ چھن جانے کے خوف سے وقتی طور پر کسی کو الہ بنا لینا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا یہ بتا دیا ہے کہ وہ صرف خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 77. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. پھر جب اس نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے. ربی کو نوٹ کرتے جانا ہے اور قولا کو بھی، وہی والی ٹیکنیک ہے. بازیگن کو انڈر لائن کر لیجیے. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدَنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. پھر جب وہ چھپ گیا تو اس نے کہا البتہ اگر میرے رب ہی نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں تو ضرور ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو گمراہ ہیں. اب چاند کو دیکھ کر جبکہ وہ بھرپور چمک رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو تعلیم دینے کا ایک اور موقع پیدا کر لیا، اور اسی انداز میں بات کی ہے جیسے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے، تارے والے انداز، تارے والے کیس میں، یعنی لوگوں کو سنوایا ہے. بازیغان کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز طلوع ہو، اس کی روشنی یا چمک بڑھتی جائے، اور یہ لفظ بھی اجرام فلکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ بات تو ہو گئی نا، اس کے بعد فرمایا اگر میرا رب ہی مجھے ہدایت نہ دیتا